अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मुसद्दुस हुसैन साहब की किताब गारे हिरा में एक रात पढ़ रहे हैं, तो आज हम इनका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। तकरीबन हम आधी किताब तो पढ़ चुके हैं और मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। वो कदरे हैरान तो हो जाते कि ये कौन है इस हिरा के घर के बाहर इस बुलंद तन्हाई पर, जहाँ मेरे शब रोज़ गुजरते हैं, जहाँ मैं कायनात के नक्शे और निज़ाम अपने जहन में उतार कर अपने ध्यान में गुम कुछ सुलझने समझने और सुलझाने की सही करता हूँ, सवाल करता हूँ और जवाब का मुंतज़िर हूँ। तो यहाँ इस सुरंग के दाखिले पर ये कौन है, कहाँ से आ गया है? पहले तो यहाँ कोई नफ्स ना था। ये कौन है जो दूर के शहरों से आया लगता है? एक रंग बिरंगा थैला गोद में रखे, छदरे सफ़ेद हो चुके बालों, चौड़े माथे और नीम सुर्खी में डूबी हुई आंखों वाला भद्दा सा बूढ़ा, ख्वास बाख्ता मुस्कुराता मुझे तकता कहाँ से आ गया है। वो ज़रूर हैरान होते, रुक जाते, कुछ देर ठहर जाते, मेरे करीब खड़े हो जाते, और अगर वो ठहरते और खड़े होते तो मैं यूं ही बाबा बंगाली के छप्पर तले गदड़ियों में बैठा थोड़ा थोड़ा रहता, खड़ा हो जाता। अगरचे उनका कद तकरीबन मेरे जितना ही है, लेकिन मुझसे कहीं दराज कामत लगते, और मैं मुसरत और सन्नाटे के उसी इजहार में मंजमद मुंह खोले मुस्कुराता, मुंह उठाकर उन्हें देखता कि वो मुझसे कहीं बुलंद कामत वाले होते। मैं सर उठाई अपने ऊपर एक साहिबान की सूरत देखता और मेरे बदन को बहुत आराम मिलता। वो मेरा हाल जान जाते, मेरे हाल के महरम जो थे, जान जाते कि बंदा मुझे देखकर हवास खो बैठा है, अगरचे सहकार है, लेकिन मजजूब हो चुका है मुझे देखकर। अगर मैं इससे बात ना की तो ये क़यामत तक यूं ही मुंह खोले मुस्कुराता रहेगा। तो वो खड़े हो जाते, मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त करते। वो अगरचे मेरा हाल भी जानते थे और अहवाल से भी खूब ही वाकिफ थे, लेकिन भोले बनकर पूछते कि कैसे हो, बच्चों का क्या हाल है, और ख़ासतौर पर ऐनी का पूछते कि वो कैसी है। तवाफ के दौरान वो याद आ गई थी तो इतना क्यों रोए थे। मैं अगर कुछ कहता तो यही कहता, बाबा बेटियों से लाड प्यार करने की रीत भी तो आप ही ने डाली है, बीबी फातिमा से इतना क्यों प्यार किया था। लेकिन मैं चुप रहता, वो कहते रहते और मैं सुनता रहता। फिर यकीनन पूछते कि तुम कब से इस सुरंग के रखवाले हुए हो। मैं क्या जवाब देता? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, कौन हो? सूझता। मैं अपनी छोटी टॉर्च गिरफ्त में लिया उनसे छुपाए शर्मिंदा सा खड़ा रहता। फिर कुछ न सूझता तो कहता, आप कैसे मुझे पहचान सकते हैं बाबा, आपने कभी मुझे देखा ही नहीं। बाबा, आपकी डाची कस्बा जो मेरे वजूद की गलियों में छन छन कर गुजरती है, उसके पीछे चलने वाला, इसकी महंगियां समेटने वाला हूँ। आपने मुड़कर कभी देखा ही नहीं, इसलिए आप पहचान नहीं रही। मेरे इस तिप्ती थैले में मिनरल वाटर की बोतलें हैं, खजूरी और सैंडविच हैं, दूध है और एक सेब भी है। तो मैंने सोचा आपको तो भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता, मैं जरा ध्यान रखूं, कुछ पेश करूं। तो शायद वो कहते, जरा नीचे जबले नूर के दामन में देखो, वहां ऊंट के स्याह बालों से बना हुआ जो खैमा नजर आ रहा है, उसमें तुम्हारी माँ खतीजा मुकीम है। हाँ सर, मैं इन्हें देखा था। वो खैमे से बाहर बेफिक्रमंदी और तशवीश की हालत में आपको जबल पर चढ़ता देख रही थी। जो ही आप यहाँ पहुंचे हैं तो खैमे के अंदर चली गई। मैं देख रहा था, लेकिन बाबा ये थोड़ी सी खुराक तो आप रख लें। तुम पूरी बात नहीं सुनते। वो खफा नहीं होते, मेरी सादगी पर मुस्कुराते हैं। खतीजा की हमारा भी नन्ही सी बेटी फातिमा भी है, उसे मक्का में किसके पास छोड़ कर आते, वो भी माँ के साथ चली आई है। तो कभी कोई खादिम मेरे लिए खाने पीने का सामान लेकर ऊपर आता है, गार के बाहर रख जाता है। कभी फातिमा इसरार करती कि बाबा का खाना मैं लेकर जाऊंगी। इसमें बहुत हैरत का इजहार करता हूँ, बीवी फातिमा तो बस बालड़ी सी हैं, छोटी सी तो हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना उठाकर अपने कोमल मलोक कहरे नातवां जिससे के साथ इस बलद तक आती होंगी, इसलिए कि वो कायनात भर में वो सबसे तो मुझसे प्यार करती है। वो कहते, इसलिए तो आइंदा बरसों में जब मैं उसे एक खबर सुनाऊंगा तो वो रो देगी, और जब एक और नवीद दूंगा तो वो हंसने लगेगी। खबर अपने रुखसत हो जाने की नवीद ये कि फातिमा सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, बाबा यही कहते। तो मैं बीवी फातिमा के सामने कहाँ ठहर सकता था, लेकिन फिर भी ना रह सकता। अपनी मखबूतुल हवासी का बहाना करता, उनसे कहता, बाबा ना मैं मोमिन हूँ मसीतों में, और ना मैं काफिर हूँ कुफर की रेतों में। नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, पर ये जानता हूँ कि आपकी डाची कस्बा की महंगियां समेटने वाला। आपने मुड़कर नहीं देखना, ना देखे, मैं तो समेटने से बाज आने वाला नहीं, ना ही मैं ये काम किसी गर्ज से करता हूँ। तो आप तो कुछ तो कर्म कीजिए और मेरे थैले में से कुछ ले लें। मैंने खटमंडू के थमल बाजार से खरीदा था, एक तिप्ती हसीना की दुकान थी, और उसमें से एक पेप्सी भी है, शायद आप पसंद फरमाएं। सिगरेट तो आप नहीं पीते होंगे, वैसे वो भी लाया हूँ, और जनाब खजूरें भी हैं, उनमें से एक तो चख लीजिए प्लीज। ये अजवा है जो मेरे मुंह में घुली जाती है, वो कबूल कर लेते। तो मैं कहता, पता नहीं सरकार, मेरी बहू ने जद्दा की सुपरमार्केट से खजूरें खरीदी थी। अब खुशकिस्मत कि तुम्हारी बहू भी है। मेरे कासिम तैयब और ताहिर तो जो आए हैं,
اور ابراہیم جنہوں نے ابھی آنا ہے انہوں نے مجھ سے بچھڑ جانا ہے، وہ زندہ رہتے کبھی نہ کبھی میرے حجرے میں بھی ایک بہو کے قدم آتے ہیں، وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں موضوع بدلنے کی خاطر کہتا ہوں جناب کھجور کے بعد دودھ کا ایک گھونٹ بڑھنا تو لطف دیتا ہے۔ یہ دیکھیے امریکی کمپنی کا پیک شدہ خالص دودھ ہے، جبل نور کے دامن میں جو سٹور ہے وہاں سے خریدا تھا تو بہت سرد تھا، لیکن اب نیم گرم سا ہو گیا، تو اپنے دل رکھنے کی خاطر ایک گھونٹ تو بھر ہی لیتے۔ اگر میں ان زمانوں میں ہوتا تو اپنے بابا کو اس تنہائی میں سامنے پا کر جو کچھ میں کہتا اور سنتا اس کی تفصیل بیان کرنے میں آ جاؤں تو جب تک سانس نہ تھم جائے، جب تک دنیا بھر کے سمندر کی روشنائی کا آخری قطرہ میرے قلم میں قیام کرے، میں بیان کرتا چلا جاؤں۔ میں ان زمانوں میں تو نہیں تھا، لیکن تھا۔ بابا کی موجودگی زمان و مکان کے قیود سے ماورا عشق کے محلوں میں ہمہ وقت ہے۔ یہ محض تصور کی کرشمہ سازیاں نہیں، انسان اگر عشق کے ان محلوں میں داخل ہونے کا صدق دل سے آرزو مند ہو تو سب در کھلے ہیں، لیکن ان کے اندر عبادت کے تکبر والے گھٹن میں پابند لوگ نہیں جا سکتے۔ صرف ان کے لیے در کھلے ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ مومن ہے یا کافر۔ شرط یہ ہے قصوہ کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے ہوں۔ یہ بے شک ایک وہمہ ہو سکتا ہے اور اس کا جواز آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس رات جب بھی میں نے دودھ کی اس بوتل کا منہ لگایا، اس پر اپنے لب جمائے تو میرے لب جیسے سن ہو گئے، ان میں جان ہی نہ رہی۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے بابا نے اسی بوتل سے گھونٹ بھرا تھا، اور جیسے ایک بار بابا نے دودھ کے ایک پیالے میں سے گھونٹ بھرا، اس کے بعد سب صحابہ رضی اللہ عنہم اسی پیالے سے سیر ہو کر اپنی بھوک پیاس بجھائی تھی، اور پھر بھی وہ پیالہ لبریز رہا۔ اس شب میری بوتل کا دودھ بار بار گھونٹ پڑنے سے بھی ختم نہ ہوا، اس نے سپیدہ سحر تک میرا ساتھ دیا اور بالآخر آخری قطرے ابو ہریرہ کی ایک بلی کے کام آئے۔ مجھے ان زمانوں سے واپس لے آئے وہ گھٹی گھٹی آوازیں، ان کی گونج جو سرنگ کے اندر سفر کرتی تاریکی میں مجھ تک آنے لگی۔ وہ سعودی نوجوان جو کچھ دیر پہلے بیوی کے ہمراہ اندر گیا تھا، اتنی دیر میں نے زمانوں کی سیر کر لی تھی، سنبھلتا احتیاط کرتا پہلے باہر، اور میں نے اس دوران اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور ٹارچ کی روشنی اس کے لیے مہیا کی۔ وہ دراز کام تھا، مجھ سے بھی کہیں فربا تھا، تو سرنگ کے پتھروں میں سے گزرتی ہوئی کتنا دشواری ہوئی ہوگی۔ باہر آتے ہی اس نے اطمینان کا گہرا سانس بھرا اور فوراً اس کی سیاہ پوش پردہ پوش بیوی بھی برآمد ہوگی۔ نوجوان میرے قریب رکا اور میں اندازہ کر سکتا ہوں میری خدمت کے عوضانے کے طور پر کچھ پیش کرنے کو ہے، اور پھر شاید اس نے میرے چہرے پر صدقہ خیرات وصول کرنے والی کیفیت نہ دیکھی تو مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کچھ اپنے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ سرنگ کا اصلی رکھوالا غسل کرنے گیا اور میں اس کی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ ویسے بھی بعد میں مجھے خیال آ گیا کہ اگر مجھے رقم عطا کر تو اچھا ہوتا ہے، کیسی زبردست کمائی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راستہ دکھانے کا جو معاوضہ ملتا، ویسا معاوضہ کبھی کسی کو ملا؟ اس سعودی کی انگریزی اتنی ہی رواں زبردست جتنی کہ میری عربی، اس کے باوجود ہم نے کچھ گفتگو کر لی۔ اس دوران میں بڑے بڑے براؤن یا سیاہ رنگ کے مارموٹ یا نیولے جو کچھ بھی تھے گھاٹی میں سے اوپر آ کر میرے قدموں کے قریب بے خطر لوٹنیاں لگانے لگے۔ تو میں نے سعودی سے ان کے بارے میں کیا جانوں، اس نے عربی میں جو نام بتایا میں اسے بار بار دہرا کر اپنے یاد کر لی، ان کا حوالہ دوں گا، لیکن وہ ذہن سے اتر گیا۔ البتہ یہ یاد ہے کہ اس مرد عرب نے ان کا نام نہایت رغبت سے لیا اور پھر کہنے لگا حرام حرام۔ ظاہر ہے نیولے یا سانے میں جو کچھ بھی تھا اتنا کریہ نظر تھے تو حلال کیسے ہو سکتے تھے، لیکن اسے فوراً ایک اضافہ کیا، یہ ادھر مکہ میں حرام مگر جدہ طائف ریاض میں حلال۔ یہ منطق میرے سمجھ میں نہ آئی، جانور یا تو حرام ہوگا یا حلال، یہ تو نہیں لاہور میں حرام ہے اور پشاور میں حلال ہے۔ پھر اس نے جو ترجیح دی اس سے کھلا کہ ایسا ہی ہے، اگرچہ اس کے لیے شہر سعودی عرب کے درکار ہے، پاکستان کے نہیں۔ جو کچھ اس اشاروں کی انگریزی عربی کی ٹوٹی پھوٹ میں کہا، اس کا سلیس متن یہ تھا کہ یہ بڑا چوہا نیولا یا مارموٹ جو ہے ادھر مکہ میں اس کے نواح میں حرام ہے، کیونکہ یہ حرم کا علاقہ ہے، یہاں کسی جاندار کی جان نہیں لی جا سکتی، ورنہ ہے یہ تو حلال اور کھایا جا سکتا ہے۔ میں اگر بھوک کی وجہ سے مرنے کو تو شاید پھر بھی ایک گدھا وغیرہ تو مجبوراً کھا جاتا، لیکن اس نیولے کو ہرگز نہ کھاتا، مر جاتا لیکن نہ کھاتا۔ لیکن عرب کھاتے ہیں، چٹکارے لے کر کھاتے ہیں۔ مرد عرب نے بھی چٹکارا لے کر ہی اظہار کیا، کیا بتاؤں کیسا لذیذ۔ اس نے لذیذ کا لفظ بہت بار دہرایا اور اس دکھ کا بھی اظہار کے شوق سے کھاتوں لیے کہاں روز نصیب ہوتا۔ وہ جوڑا رخصت ہو گیا۔ اب میں پھر تنہا تھا، لیکن تنہائی کی مدت طویل نہ تھی۔ بابا نور اللہ سیڑھیوں سے اترتا ہے، شاہ کچھ پڑھتا ہوا یا گنگناتا ہوا نیچے میرے پاس آ گیا۔ اس کی واپسی سے مجھے سکے کی ایک دن کی بادشاہت کا اختتام ہو گیا۔ غسل کر آیا بابا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مزہ آ گیا، پانی کافی تھا، ہاں پون بوتل تھا، اس میں بھی تھوڑا بچا کر لایا، خوب غسل کیا۔ بابا بنگالی سے بھی میں نے ان بڑے چوہوں کے بارے میں تفصیل کہنے لگا۔ ہم تو نہیں کھاتا، عرب بہت کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو پکڑتا ہے، کچھ عرب لوگوں کو بیچتا ہے، 15-20 ریال میں ایک چوہا بیچتا ہے، لیکن حرم کی حدود میں تو یہ حرام ہے۔ ان کو مارتا نہیں، صرف پکڑتا ہے، جسے زندہ لے کر جاتا ہے۔ عرب ادھر نہیں کھاتا، طائف اور جدہ میں جا کر ذبح کرتے، ان کو پکاتا ہے تو بہت بو آتا ہے، صرف ہم کو بو آتا ہے، عرب کو نہیں آتا۔ بابا بنگالی اپنے متعدد ٹارچوں کے سیل چیک کرنے لگا، جن کے سیل کمزور پڑتے محسوس سے نئے سیل ڈال کر ٹارچ کو روشن کر کے سرنگ کے اندر روشنی ڈالتا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ شہروں کی ماں مکہ سے اوپر آنے والی روشنی میں چہرہ روشن کیے، فروغ میں سے نہیں، فروغ کعبہ سے روشن کیے۔ بابا اپنی بیٹری چیکنگ سے فارغ ہوا تو کہنے لگا، غار میں نہیں جائے گا؟ ابھی تو ادھر بالکل خالی پڑا ہے۔
کوئی نہیں ہے، جائے گا؟ نہیں 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 جائے گا۔ کچھ پڑھے گا؟ نہیں نہیں۔ بابا میرے یوں منکر ہونے پر کچھ حیران ہوا۔ لوگ ادھر پڑھنے آتا ہے، گار فل ہوتا ہے، گار خالی ہے، تم کیوں نہیں پڑھتا؟ جو یاد تھا پڑھ لیا، اور کچھ یاد نہیں تو بار بار پڑھ لو، کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے سوچا اب انکار کیا تو شاید بابا ناراض ہو جائے، مجھے اپنے چھپرے سے بے دخل کر دے۔ چنانچہ میں نے اس کے دل کی بات بتائی۔ بابا مجھے اکیلے جاتے میں اندر ڈر لگتا ہے۔ ڈرتا ہے؟ ہاں، جان نکلتی ہے، ادھر تنہا جانا ہے۔ دیکھو ڈر کا کوئی بات نہیں، ادھر ہمارا غار ہے، ادھر ہم بہت سالوں سے رہتا ہے، اور ادھر کوئی خطرہ نہیں۔ میرا بڑا والا ٹارچ لے جاؤ، رات کو دن کر دے گا۔ یار بابا جی ڈرپوک مانو ہوں بابا، ادھر غار میں کوئی نہیں، سین میں اندھیرا ہے تو ادھر جہاں جبرائیل اترتے تھے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، میں اتنی رات میں اکیلا کیسے ادھر جاؤں؟ ہاں میرے ساتھ چلو تھوڑی دیر کے لیے، میں 2 نفل پڑھ لوں گا، پھر دونوں واپس آ جائیں گے۔ بابا نور اللہ نے ہاں نہ میں کچھ جواب نہ دیا کہ اس کے لیے اس سرنگ کے آخر میں محض ایک گارڈ تھی۔ وہاں کون اترتا تھا، کون بیٹھا کرتا تھا، اس سے کچھ سروکار نہ تھا۔ یہ روزگار کا ایک وسیلہ تھا، اور طویل قربت عقیدت کو مٹا بھی دیتی ہے۔ میں نے ایک اور کوشش کی کہ بابا میرے ساتھ چلو، مہربانی۔ چلے گا؟ ابھی نہیں، پھر چلے گا۔ اس نے مجھے ٹرخا دیا۔ نیاز کو کہ بہت دیر ہو گئی تھی۔ بابا یہ نیاز اوپر نہیں آیا اب تک، آ جائے گا؟ نہیں آئے گا تو سو جائے گا کہ نیچے کہیں۔ یہ میرے لیے بہت بری خبر تھی۔ وہ آپ کا کھانا بھی تو لائے گا، نہیں لائے گا تو ہم بھی سو جائے گا، کل کھا لے گا۔ چنانچہ یہ ارادہ مصمم کر لیا کہ اگر نیاز نہیں لوٹتا تو میں اکیلا تو غار میں جانے کا نہیں، بابا بنگالی سے چپکا رہوں گا، جہاں یہ جائے گا ہم بھی ساتھ ساتھ جائے گا۔ اتنی دیر میں شہر مکہ سے صدائیں آنے لگیں، ایک دل کو چھو لینے والا ترنم بلند ہونے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صدائیں اسی لو میں لپٹی ہوئی ہم تک آنے لگی جو ہمارے چہروں پر تھی۔ یہ اذان خانہ کعبہ کی تو نہیں تھی، شہر مکہ کی سینکڑوں دیگر مساجد سے اٹھنے والی اذانوں کی مشترکہ سمفنی تھی۔ نماز پڑھے گا؟ ہاں جی۔ غار میں پڑھے گا؟ یہ اس نے مصیبت چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ نہیں جی، میں مسکرانے لگا۔ تو اوپر جاؤ، اوپر ہوا ہے۔ بابا بنگالی کے چھپر سے اٹھ کر اپنے تپتی تھیلا سینے سے لگایا، میں اس بابا کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا جبل نور کے بلند ترین مقام پر آ گیا۔ چوٹی پر استادہ چھپر اب بھی ویران پڑا تھا، صرف ہم دونوں تھے۔ چوٹی سے ذرا آگے ادھر کھلی فضا میں جہاں سے سیڑھیاں اترتی تھی، وہاں کھائی کے عین برابر میں سیمنٹ کا بنا ایک چوکور تھڑا تھا، 10 بائی 10 کے قریب۔ یہ تھڑا اس مختصر مسجد کے فرش کی یادگار تھا جو ترکوں نے اس مقام پر تعمیر کی تھی اور جسے ڈھا دیا گیا تھا۔ وہ در و دیوار کا نشان نہ تھا، فرش ہنوز باقی تھے، جیسے ہمارے پرانے مکانوں کے سیاہ ہو چکے کچے پکے سیمنٹ کے فرش ہوا کرتے تھے۔ چوکور تھڑا ایسا تھا۔ مختلف مساجد سے ہونے والی اذانوں میں تھوڑا بہت وقفہ تھا، اس لیے صدائیں اب تک بلند ہوتی ہم دونوں جبل نور کے تنہا مکینوں تک مسلسل آ رہی تھیں۔ چونکہ اتنی باقاعدگی سے مسلسل نمازیں ادا کرنے کا بھی کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے نفل نمازوں سنت فرض کے حساب کچھ آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے نور اللہ سے پوچھا، بابا عشاء کی نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نہیں جانتا۔ وہ اپنے بنیان میں ہاتھ ڈال کر نہایت سرشاری سے تو کھجا رہا تھا۔ نہیں جانتا؟ 2 فرض ہے اور بس۔ بابا مجھے تو کچھ یاد آتا ہے کہ 4 فرض ہیں۔ ہاں 4 ہے، پر تم سفر میں ہو تو قصر ہے، اس لیے 2 فرض ہے۔ میں تو سفر میں نہیں ہوں، جدہ سے آیا ہوں، جبل نور چڑھ کر ادھر آیا ہے نا، تو اس سے بڑا کیا سفر ہوگا؟ 2 فرض۔ میں اگر 4 پڑھ لوں تو کیا حرج ہے؟ نہیں، وہ پہلی بار کچھ غصے میں بولا، قصر ہے، صرف 2 پڑھے۔ میں بھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ بابا نور اللہ نے ترکوں کی اس مسمار شدہ مسجد کے فرش پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ فارغ ہوتے ہی فرش کے جس کنارے سے گھاٹی گرتی تھی وہاں لیٹ کر چند لوگوں میں بے سود ہوا اور خراٹے لینے گا۔ اب اس منظر کی مختصر تصویر بنانے کی اجازت ہو تو یہ تصویر کچھ یوں بندی کے وادی مکہ کی بلند ترین چوٹی جبل نور پر ہم دونوں، میں اور بابا نور، نہ صرف چوٹی پر بلکہ اس پہاڑ کے پورے وجود پر صرف ہم دونوں فائد ہیں، اور یہاں بھی اس مقام پر بھی مکہ کی روشنی ہمارے چہروں پر چراغاں کرتی ہیں، اور بابا نور غسل کے مزے لوٹ کر نماز عشاء ادا کر کے اس تھڑے کے عین کنارے جہاں سے گھاٹی شروع ہوتی ہے وہاں بے سود نیند میں گم ہے، بلکہ خراٹے بھی لے رہا ہے، تو میں کم از کم جاگنے والوں میں تنہا ہوں۔ اس پکے 10 بائی 10 فٹ کے چوکور تھڑے پر کھڑا ہوتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میرا وضو اب تک قائم ہے، مگر کچھ پتہ نہیں، زیادہ کھوج بھی نہیں کی کہ پانی کمیاب تھا اور تمیم کا کچھ تجربہ نہ تھا کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر میں کانوں کو چھوتا ہوں، ہاتھ باندھتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ منہ کعبہ شریف، اور کعبہ شریف میرے سامنے، بالکل سامنے تو نہیں، کہیں نیچے، اور جبل نور سے دور شہر کی روشنی میں ایک کھلونا، ایک ماڈل، ایک منیچر تصویر، ایک جادوگری کوئی کاف کے دامن میں واقع ایک ناقابل یقین سحر کی صورت نظر آ رہا ہے۔ آنکھ کا دھوکہ ہے، ابھی آنکھ جھپکو تو پھر نہ ہوگا۔ اور کیا واقعی منہ کعبہ شریف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ زندگی میں پہلی بار نہیں کہ سامنے دیکھتا ہوں تو سیاہ آسمان ہے، جس پہاڑ میں غارے سور ہے، رات کی سیاہی میں اس کا ایک موہوم سا وجود نظر آتا ہے۔ کعبہ تو بہت نیچے ہے، سامنے نہیں ہے۔ میری نگاہ سیمنٹ کے فرش پر پڑتی ہے اور وہاں سے نیچے گرتی وادی مکہ کی روشنیوں کے درمیان خانہ کعبہ کے سحر تک جاتی ہے۔ وہ سامنے نہیں، بہت نیچے ہے۔ تو اس تصویر میں جبل نور کے کل وجود پر صرف میں ایک تنہا شخص جو ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔
نہ مجھ پر رکت طاری ہوئی کہ کہاں یہ مقام اور کہاں میں اللہ اللہ، نہ آنسو بہے، نہ اپنی خوش بختی پر نازاں ہوا اور نہ ہی گناہوں کے دھلنے کچھ احساس ہوا۔ البتہ اس رات کی بلند تنہائی میں یہ جی چاہا کہ یوں ہی اس منظر میں کھڑا رہوں، یہ فرض کبھی اختتام کو نہ پہنچے، ابد تک کھڑا رہوں، اس کیفیت کا لطف لیتا رہوں۔ لیکن کہاں تک طول لیتا، بالآخر سلام پھیرا، پھر کھڑا ہو گیا، مبہوت اس منظر کو اپنے اندر اتارتا رہا کہ مجھے عمر خضر ملنے کا امکان تو ہو سکتا تھا، ایسی تنہائی اور منظر دوبارہ ملنے کا امکان نہیں ہو سکتا تھا، اسے جی بھر کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، جیسے جی کیسے بھر سکتا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری پنڈلیوں اور شانے احتجاج کر رہے ہیں کہ بے چینی سے پنڈلیاں کرٹ بدلتی ہیں اور شانے درد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھلے مانس، پچھلے تقریباً 10 گھنٹے سے تم نے ہمیں ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دامن سے چوٹی تک جبل نور کی کٹھن چڑھائی ہم سے کروائی، پھر صحن میں کھڑے رہے، کبھی سرنگ کی چوکیداری کروائی تو کہیں باقاعدہ سستانے کا موقع ہی نہیں دیا، واقعی تھکاوٹ کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا تھا، اور اب جا کر جو احساس ہوا تو بدن پتھر کا لگنے لگا۔ چنانچہ مناسب یہی جانا کہ کچھ دیر کے لیے استراحت فرما لی جائے۔ میں نے بابا بنگالی کے تتبہ میں اسی تھڑے کی دوسری جانب، یعنی بابا تو کھائی کے کنارے نیند کرتا تھا اور میں تھڑے کی دوسری جانب جس کے برابر سے راستہ نیچے جاتا تھا، اور وہاں اپنے تپتی تھیلا سر کے نیچے تکیے کے طور پر جما کر لیٹ گیا۔ سیمنٹ میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، ایسے رخ پر لیٹا جہاں سے خانہ کعبہ کا روشن کھلونا روپ آنکھوں کے سامنے موجود رہتا تھا۔ اب آنکھیں بند کون کرے؟ سوچا کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی تو استراحت فرمائی جا سکتی، لیکن اب یہ تھا کہ وہ چوہے یا مارموڑ مجھے استراحت فرمانے نہ دیتے تھے۔ کبھی میرے پاؤں کو چھوتے، انہیں سونگتے، کھسے پسے کرتے گزرے، کبھی اس چٹان پر رینگتے جو غار ہرا کے صحن سے نظر آتی ہو، کبھی میرے اور بابا جی کے درمیان تھڑے پر کلا بازیاں لگانے لگتے۔ یوں لیٹنے سے ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہوا۔ عام زندگی میں اتنا خیال نہیں رکھا کبھی، لیکن جب نانی جان حیات تھی تو خیال رکھنا پڑتا تھا کہ وہ ڈانٹ دیتی تھی کہ ہائے ہائے قبلے کی جانب منہ کیے لیٹے ہو، کچھ شرم حیا ہے کہ تم میں نہیں۔ دن میں کئی بار شامت آ جاتی تھی، وہ رخصت ہوئی تو ہم بھی بے احتیاط ہونے لگے، اور یہاں مسئلہ یہ درپیش تھا کہ قبلہ کو نظر انداز کر دینا ممکن نہ تھا، تو وہ سامنے بلکہ نشیب میں روشن تھا، اور میں جان بوجھ کر اس نظر کے سامنے رکھ کر لیٹا تھا۔ اگر یوں لیٹا تھا تو پاؤں اس کی جانب ہو گئے۔ شرمندگی ہوئی کہ محض منظر کے چاؤ میں کھلے عام بے ادبی ہو رہی ہے۔ چنانچہ اپنا تھیلا اٹھایا، دوسری جانب ہو کر سر کعبے کی جانب اور بدن جبل نور کی چوٹی کی طرف۔ اب صرف چوٹی کا چھپر نظر آتا تھا۔ یہاں بھی مسئلہ درپیش رہا کہ میرے سر کے حصے میں جہاں بال کم ہو رہے ہیں، میں وہاں محسوس ہوتا تھا کہ کعبہ وہاں مسلسل دستک دیتا ہے۔ میں یہاں ہوں اور تم منہ مڑے ہوئے رخی برتتے ہو، ایسا بلند روشن یکتا دیدار کہ صرف تم وہاں سے مجھے دیکھو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہاڑ پر اس لمحے تنہا تم ہو تو مجھے دیکھو اپنی آنکھوں میں زندگی بھر کے لیے، اس دیدار کو بھر لو کہ پھر یہ دیکھنے کو موقع نہیں ملے گا۔ بے شک ہم نے تمہیں پھر سے بلا لیا، ایک انعام کا بہانہ بنا کر بلا لیا، بے شک تم یہاں پہنچتے ہی پھر سے بلاوے کی عرضیاں ڈالنے لگے۔ اگر کوئی عرضی منظور ہو جاتی ہے تو میرا در آئندہ بھی تم پر واہ ہو سکتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہونے کا جواب ہو رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے کا جو اب ہو رہا ہے۔ تم کبھی یوں اس بلند مقام سے اس رات میں جبکہ تم ایسے سیاہ اعمال والے کبھی چہرہ جبل نور کے ہم رنگ ہو رہا ہے، ایسا کبھی نہ دیکھو گے تو دیکھ لو۔ خواہش تو میری بھی یہی تھی۔ اب ادھر سے بھی اشارہ آ گیا تھا۔ چنانچہ میں پھر اٹھا، تپتی تھیلا اٹھا کر پھر اسی مقام پر چوٹی کی جانب رکھا، اس پر سر رکھا، اس روشن مکب کے دیدار کو اپنے سامنے کیا۔ البتہ پاؤں میں نے سمیٹ لیے، گھٹنے سینے کے ساتھ لگا لیے، جیسے ماں کی کوکھ میں بچہ سمٹا ہوتا ہے تاکہ وہ ول کعبہ شریف نہ ہو۔ یہ اکتوبر کی تاریخ تھی، اکتوبر 2003۔ اس اونچائی پر ان نیولوں کی سرسراہٹیں تو مسلسل تھی، لیکن ہوا ذرا بھر نہ سرکتی تھی، نہ سرسراتی تھی، خنکی کا ہلکا سا لمس بھی نہ تھا، ویسے اتنی گرمی بھی نہ تھی کہ بدن بے چین ہو، البتہ تھڑے کے ننگے سیمنٹ میں کچھ ٹھنڈک تھی۔ اگر جس بلندی تک وادی مکہ میں رواں ٹریفک کا شور شدت سے نہ آتا تھا، یہاں آتے آتے اس کا دم گھٹتا تھا اور وقفوں سے مدم آتا، لیکن اب محسوس ہوتا تھا کہ اس میں بھی کمی آ رہی ہے۔ میں بندوبست تو کر سکتا، لیکن جان بوجھ کر کیمرہ نہ لایا تھا تاکہ میری توجہ نہ بھٹکے، میں ہم وقت نئے زاویوں کی تلاش میں نہ رہوں، ہر شے کو کیمرے کی آنکھ سے نہیں اپنی آنکھ سے دیکھوں، ان پتھروں منظروں کو ہم وقت اس نظر سے نہ دیکھوں، کدھر سے وہ کہاں سے بہترین رخ بنتا ہے، اور ایک عمدہ تصویر کے لیے کوئی کیمرہ اس لائق نہ تھا، وہ ان کے مقابلے میں اہمیت اختیار کر جاتا۔ میں ان پتھروں منظروں کو ایسی شے نہیں بنانا چاہتا جس کی تصویریں اتاری جائیں، اس کا مقام کہیں آگے تھا، برتر تھا، میں انہیں مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی دیگر کو نوردیوں کی مانند تصویریں اتار کر بعد میں مصرعی ٹیبل پھیلا کر ان کی مدد سے
ان کی مدد سے منظر کی تفصیل اور کیفیت بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، ان پر انحصار نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ تصویریں پتھروں اور منظروں کی اپنی اندر اتارنا چاہتا تھا تاکہ یہ بیان ایک نقش کے سکوت سے مستعار نہ لیا گیا ہو، بلکہ جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے اپنے وجود میں جذب کرتا ہوں، قلم پکڑتے ہوئے اس کی نب سے پھوٹے، بے شک اس میں ہر پتھر کا حد و دربہ ساتھ اور ہر مقام کی لمبائی چوڑائی نپی تولی نہ ہو، حساب کتاب میں تھوڑی بہت کسر رہ جائے لیکن بیان میرے بدن کا ہو، اس کے اندر جو تصویریں نقش ہوتی ہیں ان کا ہو۔ باپ بنگالی غسل کے بعد کی گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اور آس پاس سے غافل تھا، بلکہ غافل سوتا تھا۔ دیدار بے شک جیسا بھی بے مثل ہو، آنکھیں بالآخر تھکتی ہیں تو میں کچھ دیر آنکھیں بند کر کے انگلی کی صحیح کرتا رہا، لیکن بند آنکھیں بھی کھلی رہتی کہ ان میں سے خانہ کعبہ کو روشن کھلونا رخصت نہ ہوتا۔ میں ایک پرسکون مسرت اطمینان اور شرابور شانتی میں تھا کہ بشرطِ زندگی میں آج کی رات تو انہیں چٹانوں اور پتھروں میں گزاروں گا جن میں بابا کی سانسوں کی مہک تھی، ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں تھے، بے شک غار ہرا کے اندر نہ سی، ان کے صحن میں نہ سے، یہیں کہیں، یہیں بھی اس تھڑے پر بھی باپ بنگالی کے چھپڑ کے برابر میں جو ہموار جگہ اس کے سنگریزوں پر ہی صحیح، یہ رات تو یہیں بسر ہوگی، اور یہ اطمینان مجھے بے انت مسرت اور سرخوشی سے سرشار کرتا تھا۔ میں اس خیال میں بھی اپنی مسکراہٹ پر اختیار نہ رکھتا تھا ایک اور سادگی یا حماقت کا اقرار کر لوں کہ میں خانہ کعبہ کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتا، کبھی کبھار اپنا دایاں بازو فضا میں بلند کر کے اسے ہیلو کہتا اور پھر مسکرانے لگتا، اور کبھی بایاں بازو اٹھا کر باقاعدہ قدرے بلند آواز میں تھینک یو سر کہتا۔ میں یہاں اس بیان میں اپنی قصہ گوئی کی علت اور کہانی کہنے کی عادت جو کہ جہاں تک ممکن ہے میرے بس میں ہے، برے کار لانے سے نہ صرف اجتناب و گریز کر رہا ہوں بلکہ مبالغے سے بھی خطا الامکان کا تعلق کرتا ہوں، اور اس شب کو ممکنہ مکالموں اور بے جا تقدس میں ڈوب کر وہاں تک نہیں لے جاتا جہاں تک وہ نہیں تھی، اپنی خصلت اور فطرت پر جہاں تک ایک مٹی کے انسان کے لیے ممکن ہے قابو پا کر مکمل ایمانداری سے سرات کا جوں کا تو بیان کرنے کی صحیح کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود کہیں میں جذبات میں بہہ جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، تو اسے درگزر کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ میں نے نہ تو اس شب کے بارے میں اس شب میں کوئی نوٹس تیار کیے اور نہ ہی ایک ایک لمحے کی تفصیل یاد رکھنے کی کوشش کی، ان لمحوں کو جذب کرتا رہا، انہیں یاداشت کی بھٹی پر چڑھا کر پختہ نہیں کیا، ان سے گوندی ہوئی مٹی سے بہت بعد میں ہیرا کا ایک کوزہ بنایا، اپنے تئیں جو دیکھا جو وارد ہوا جیسے وہی ہو بہو بنایا، ویسا بنانے کی کاوش کی، اسی کوزے پر وہ رنگ نہیں لگا جو وہاں نہیں تھے، داد حاصل کرنے کی خاطر نہ رنگ آمیزی کی نہ ہی اپنی کاریگری کے جوہر دکھائے، اسے اپنے تئیں جو کا دو ہو بہو بنایا، وہ جیسا تھا اسے ویسا ہی بنانے کی کاوش کی۔ چنانچہ اب میں یہ بھول رہا ہوں کہ یہ باپ بنگالی تھا جس نے کروٹ لے کر آنکھیں کھولی اور مجھ سے واضح طور پر دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ ہلکی لو کے باوجود اندھیرے میں تھا، اس پر جو رات اتر رہی تو اس کی سیاہی غالب تھی۔ اس نے کہا کہ بابا غار میں نہیں جائے گا، اکیلا پڑا ہے، جاؤ۔ یا وہاں تپتی تھیلا سرہانے درے خانہ کعبہ کے روشن جمال کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے میرے ذہن میں ایک جھماکا سکوندا کہ تم یہاں بیکار لیٹے ہو، اس گھر کو تکے جاتے ہو جس کا سیاہ مکب شمع نے اجالا کیا تھا، پورے جبل نو پر صرف تم ہو جو اسے آباد کر سکتے ہو، اسے چند لمحوں کے لیے اپنا گھر بنا سکتے ہو، تم ہو یہاں بیکار لیٹے ہو۔ بہت معتوب کیا اپنے آپ کو، ان زمانوں میں صحن کے ہجوم میں کود جانے کا سوچتے تھے، اب وہ صحن خالی پڑا ہے اور تم بیکار لیٹے ہو۔ اپنے آپ کو سرزنش تو بہت کی، نیچے سرنگ میں داخل ہوتے ہی خوف آئے گا کہ بابا بنگالی بھی خراٹے لے رہا ہے، وہاں اپنے ٹارچ کے ساتھ موجود نہیں، اور سرنگ کے اندر تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، چٹانیں حائل ہوں گی، اور دوسری جانب نکلوں گا تو نہ صرف صحن تاریکی میں تنہا بھائیں کر رہا ہوگا بلکہ غار کی روپوشی میں پتہ نہیں کون ہو کیسا ہو، تو وہاں تک پہنچ بھی گئے تو کیا ٹھہر سکو گے، سہ سکو گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اگرچہ نہیں میں آتے چلے جاتے، لیکن میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ دیکھو بھائی، نہ اس سرنگ میں نہ صحن میں نہ غار کے اندر کوئی ڈر ہے کہ یہ بابا کا گھر، یہ سب تمہارے ڈرپوک بدن کے وہمے ہیں، تو ذرا ہمت کرو، جاؤ تو صحیح، اگر ڈر نے تمہیں جکڑ لیا، تمہیں بہت ہی بزدل کر دے، بے شک دہائی دیتے ہوئے بھاگ آنا اور یہاں بنگالی کے پاس آ بیٹھنا، زیادہ ہارٹ فیل ہو جائے گا تو یہ ہونا ہے کبھی نہ کبھی، نہ گئے تو ذرا اس پچھتاوے کا حساب کر لو جو تمہیں عمر بھر ہوتا رہے گا، تو اٹھو شاباش۔ اٹھا تو ذرا لڑکھڑایا کہ وادی مکہ کی روشنیاں مزید گہرائی میں چلی گئیں۔ میں نے یہاں تک آنے کے لیے خاص طور پر ایسے جوگرز چنے تھے جن کے تسمے نہ ہوں تاکہ انہیں بار بار کھولنے اور باندھنے کی جھنجھٹ نہ ہو، ایسے آپس میں چپک جانے والے فلیپ ہوں کہ پاؤں جوگرز میں ڈال کر انہیں پل بھر میں بند کیا جا سکے۔ چنانچہ میں اپنے جوگر جو میں نے لیٹتے ہوئے قریب دھرے تھے اور جنہیں متعدد نیولے سونکھ چکے تھے پل بھر میں پہنے، تپتی تھیلا کمر پر بوجھ کی، تھیلے میں جو دودھ کی بوتل اس کے کونے میری کمر میں چپتے تھے وہ اب اذیت نہ دیتے کہ میں اس میں سے بابا ایک گھونٹ بھر چکے تھے۔ جبل نور کی چوٹی پر جو چھپر تھا وہاں تاریکی راج کرتی تھی، کوئی نہ تھا وہاں، جو 2-4 افراد کاروبار کرتے جن میں نیاز بھی شامل تھا نیچے جا چکے تھے،
چوٹی کے برابر میں سیمنٹ کے تھڑ میں مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ابھی نہیں تو تھوڑی دیر میں یہ کروڑ بدلے گا تو کھائی میں جا گرے گا۔ بابا بنگالی بے سد سوتا تھا، غسل کے مزے لوٹتا تھا۔ میں تھڑے سے ہٹ کر دوسری جانب نیچے اترنے کے لیے پہلی سیڑھی تک آیا۔ سیڑھیوں پر بے شک وہ ہلکا نور تھا جو شہر مکہ کا عکس تھا، لیکن میں نے چھوٹا ٹارچ آن کر لی اور اپنی عمر رسیدہ گھٹنوں کا خیال کرتے احتیاط کرتا ایک سیڑھی پر اتر کر دونوں جوگر پہلے جما کر پھر دوسری کو قدم رکھتا۔ یہ کتنی سیڑھیاں ہوں گی جو سرنگ تک پہنچاتی تھیں؟ شاید 20 کے قریب ہوں گی۔ ان سیڑھیوں سے اترنا تنہا ایک رات میں یہ بھی منفرد احساس تھا، جیسے میکسیکو کے گھنے جنگلوں میں مایا تہذیب کے کھنڈروں میں کچھ شکستہ اور گھاس بھری سیڑھیاں ہوں جن پر صدیوں سے کسی اور نے قدم نہ رکھا، اور کوئی قدم رکھے تو نہ جانتا کہ سیڑھیاں اسے کہاں لے جائیں گی، لیکن میں جانتا تھا۔ میں بابا بنگالی کے چھپر تلے آن پہنچا جہاں میں ابھی رکھوالا ہوا تھا، اور یہ کیا کہ چھپر تلے غار حرا میں اترنے سرنگ کے سیاہ دانے تنگی کو دیکھا مجھے ڈر نہیں آیا، میرے دل میں کوئی ہول نہیں اٹھا۔ میں نے ٹارچ کا رخ اس کی سیاہی کی جانب کیا، اطمینان سے اندر چلا گیا، اپنے سر کو جھکی ہوئی چٹانوں سے بچاتا۔ پتھر جو فرش میں ابھرے ہوئے تھے ان پر چڑھتا اترتا میں وہاں تک پہنچ گیا جہاں ایک دیوہیکل بولڈر اس سرنگ کو تقریباً بلاک کرتا دیتا تھا، لیکن اس میں آگاہ ہو چکا تھا۔ اس چٹانی دیوار کے دائیں جانب سے گزرنے کا نسخہ یہ ہے کہ اس کے قدموں میں جو ایک پتھر ہے اس پر اپنا بایاں پاؤں جما کر ذرا اونچا ہو کر سانس تھوڑا سکیڑ کر بولڈر اور دیوار کے درمیان جو ایک چھوٹی سی جگہ جو مختصر خلا ہے اس میں گزرا جا سکتا ہے۔ سو میں گزر گیا اور یہاں سے آگے روشنی دکھائی دینے لگی، اگرچہ عام آنکھوں کے لیے وہاں تاریکی تھی، لیکن سرنگ کے گہرے اندھیرے کی عادی آنکھوں کے لیے آگے روشنی واضح تھی۔ میں صحن میں نکل آیا، سونا تاریک اور چپ، کہیں کوئی آہٹ نہ تھی، ہوا کی سرسراہٹ نہ تھی، جیسے ہر شے نیند میں ہو۔ لیکن میں نے اس لمحے جب سرنگ سے باہر آ کر صحن میں قدم رکھا تو اسے اکثر فراموش کر دیا کہ راستے میں نہیں، سرنگ سے نکل کر مجھے خیال ہے کہ میرے بابا بھی تو اسی سرنگ میں سے نکل کر یوں صحن میں داخل ہوتے ہوں گے، کوئی ایک بار نہیں، برس ہا برس تک بار بار۔ وہ بھی تو میری طرح اپنا سر جھکی ہوئی چٹانوں سے بچاتے، قدموں تلے جو پتھر نہ تراشیدہ ابھرے ہوئے ہوں ان کا دھیان رکھتے۔ غالباً نہیں، یقیناً اس بڑے بولڈر کو راہ میں حائل پاک سے دیوار کے درمیان مختصر خلاص میں گزر کر اسی چھوٹے پتھر پاؤں رکھ کر اپنا بایاں پاؤں رکھ کر ذرا بلند ہو اس خلا میں سے گزرتے ہوں گے، اس پتھر پر ان کی چپل جمتی ہوگی جسے وہ خود گانٹتے ہوں گے۔ اگرچہ ان 1400 برس میں کروڑوں نہیں اربوں لوگوں نے یہی سرنگ اختیار کی، اسی پتھر پر پاؤں رکھ کر پار، لیکن میرے لیے ان سب کا کوئی وجود نہ تھا، ان کے پاؤں کا کوئی نشان نہ تھا۔ میں بھی ابھی بابا نے وہاں قدم رکھا تھا تو ان کے فوراً بعد میں نے ان کے نقش پا پر اپنا قدم جمایا تھا، لیکن البتہ ایک فرق تھا کہ میں تو بمشکل اپنی تون سمیٹ کے اس خلا میں سے گزرا تھا، اور وہ ایک نوخیز چیتے کی پیٹ والے تھے، ہوا کے جھونکے مانے آسائش سے گزر جاتے ہوں گے، اور وہ بھی تنہا میری طرح آتے ہوں گے۔ تو جب وہ سرنگ پار کر کے اس صحن میں داخل ہوتے ہوں گے تو پہلے کیا کرتے ہوں گے؟ ان کے ہاتھوں میں ایک عصا بھی ہوگا جو ان دنوں کا رواج تھا، اور خاص طور پہاڑ پر چڑھنے کے لیے واکنگ سٹک کا کام دیتا ہوگا۔ تو پہلے وہ اس عصا کو رکھتے ہوں گے، پھر اپنی کمر بوجھ کیے تھیلے کو اتارتے ہوں گے، یقیناً جہاں یہ دیوار ہے جو تب نہیں تھی صحن کا کنارہ، اس کنارے قریب جا کر وہاں سے نیچے جھانکتے ہوں گے۔ ان زمانوں میں تو یہاں نہ صرف بندر بلکہ بڑے بن مانس بھی پائے جاتے تھے، تو شاید یہ جاننے کے لیے جھانکتے ہوں گے یہاں آس پاس کوئی شریر بندر تو نہیں جو ان کی خوراک کا تھیلا اٹھا کر لے جائے، اور یہ تو نہیں کہ فوراً کھو میں جا بیٹھتے ہوں اور کچھ دیر تو اسی صحن میں ٹھہرتے ہوں گے۔ میں تادیر اس سرنگ کو جو اس طریقے میں کم دکھائی دیتی تھی دیکھتا رہا۔ جب بابا اس میں برآمد ہوتے ہوئے کیسے لگتے ہوں گے؟ اچھے لگتے ہوں گے۔ یہ صحن پختہ نہیں، باریک سنگریزے ہیں، مٹی ہے، شاید 8 بائی 8 فٹ کا ہوگا۔ میں نے ابھی تک جان بوجھ کر غار کی جانب نگاہ نہ کی تھی، کہیں ڈر پھر سے غالب نہ آ جائے۔ میں نے آگے بڑھ کر صحن کی دیوار پر کوہنیاں لگا کر نیچے نگاہ کی۔ بندر جا چکے تھے یا کہیں سو چکے تھے، گہرائی سے آگے جو وادی پھیلتی تھی اس میں کہیں روشنیاں تھی، پہاڑیوں کے ابھار سیاہی میں تھے۔ بار بار یہاں کھڑے ہو کر نیچے جھانکتے ہوں گے تو کیا دیکھتے ہوں گے؟ ان زمانوں میں جو چراغ جلتے تھے، جو ان کی روشنی یہاں سے کہاں دکھائی دیتی ہوگی؟ ویرانی و بے آبادی اور تاریکی کے سوا اور کیا دیکھتے ہوں گے؟ ابھی تک میں ڈر کی جھجک میں تھا، خوف زدہ نہ تھا، لیکن خوف نے ابھی تک میرا دامن نہ چھوڑا تھا۔ مقام کی دہشت سے اب مجھے اسیر کرتی تھی، یعنی میں عام زندگی کے اطمینان میں سانس نہ لیتا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ تھوڑا وہ ڈر، کچھ بے چینی گھلی ہوئی آتی تھی، اور پھر شاید اسی لیے کہ مجھے یہاں رات گزارنے کی منظوری مل گئی تھی، تو اس منظوری سے منسلک ایک خیال مجھ پر اترا، جیسے مقدس زمین ہے اپنے جوتے اتار دو، اس مقام پر نہ کوئی اسیب آ سکتا، نہ کوئی بدرو، نہ ہی کوئی آفت والے جنات۔ خوف زدہ کیوں ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ یہ دہشت کس بات کی ہے کہ اس مقام پر جہاں جبریل آتے تھے، جہاں بابا آتے اس کے لیے وہ آتے تھے اور جو ان کا گھر تھا، تو وہاں کسی اسیب، بدرو، جنات کی جرت کیا ہے کہ کوئی آئے؟ کسی میں سکت ہے؟ اگر خدا کے گھر کے بعد کوئی ایسا گھر ہے جو ان واہموں اور خدشوں سے پاک ہے تو یہ ہے، تو بے خوف ہو جاؤ۔ تو میں ایسا بے خوف ہوا، نڈر ہوا کہ زندگی بھر ایسا کبھی ایسا تو نہ ہوا تھا۔ میں نے جبل نور کے دامن پہنچ کر اس پر پہلا قدم رکھنے سے جو اطمینان بڑا سانس لیا، پہلی بار ویسا اطمینان والا بے خوف سانس لیا۔
غار ہرا تاریکی میں تھی، لیکن اس کے فرش پر سنگ مرمر کے جو چند سلے تھے ان کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی پہلی بار غار کے اندر پھیلائی، صرف یہ اطمینان کرنے کی خاطر اندر کوئی اور تو نہیں۔ سب سے پہلے میرا تپتی تھیلا کمر سے اتارا، غار کے دہانے کی دائیں جانب ایک ہموار پتھر تھا، اس پہ رکھا، پھر اپنے جوگس کی فلیپ جدا کر انہیں اتارا اور اسی پتھر پر رکھ دیا۔ اگرچہ یہ بے ادبی تھی لیکن اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ اگر اس غار کو گھر بنانا تو شب بھر کے لیے، تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تھیلے کے برابر میں نے ٹارچ رکھ دی تاکہ ضرورت پڑنے پر ہاتھ بڑھا کر اسے حاصل کیا جا سکے، یعنی خوراک اور پانی سرہانے رکھ لیا۔ پھر غار ہرا کے فرش پر، اگرچہ وہاں پہلے سے بوسیدہ اور لاکھوں نوافل کے جبینوں سے گھسا مسلح بچھا ہوا جو پہلے نظر نہ آیا تھا، اس پر اپنی بہو رابعہ کا عطا کردہ اس کے بابا کا جنماز بچھا دیا، جیسے مجھے خدشہ ہو کہ کوئی اور، کیا پتا کوئی اور آ جائے اور قابض ہو جائے۔ نیلی رنگوں اور سروں کے درختوں کے نقوش والا جائے نماز وہاں بچھا کر جیسے میں نے اس گھر میں اپنا سامان رکھ دیا ہو، اور کوئی آج اسے کہہ دیا جائے اس کھو میں تو صرف ایک بندے کی گنجائش ہے، میں پہلے آ گیا ہوں۔ اپنے ذاتی جنماز پر کھڑے ہو کر اس یکتا تنہائی اور نیم تاریکی میں جب میں نے نفل ادا کرنے کی نیت کی، منہ والکعبہ شریف کیا، تو مجھے مکمل یکسوئی حاصل نہ ہوئی کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا میں جبل نور کے کل وجود پر، بابا بنگالی کے خفتہ وجود کے سوا یکسر تنہا غار ہرا میں ہوں۔ میری نظر جائے نماز پر نہ تھی، میں غیر شعوری طور پر اس سامنے ادھر دیکھتا تھا۔ تنگ ہوتی غار کے آخر میں نظر آتی ہے، مختصر شگاف میں سے پھوٹتی روشنی کو دیکھتا ہے، اس میں خانہ کعبہ کا سراپا نظر آئے گا کہ روایت یہی تھی، لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہ سوائے ایک چھوٹے سے شگاف کے، جس میں سے وادی مکہ کی چند بجھتی روشنیوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ میں نے سلام پھیرا، وہیں اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ میری پشت صحن کی جانب تھی اور میرے شانوں کا رخ کھو کی نیم تاریکی کے سامنے تھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن اب غار ہرا میں بیٹھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ روایتی معنوں میں غار ہرگز نہیں، قدرتی آماج گاہ نہیں، ان گنت صدیوں پیشتر کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں جبل نور کی ہی چند چٹانوں نے جگہ بدلی، دران گیری ایسے زاویے اور انداز میں آن گیری کہ ان کے درمیان ایک کھو وجود میں آ گئی۔ کھو کے اوپر دائیں بائیں بڑے بڑے پتھر آڑے ترچے دوسرے کے ساتھ ٹیک لگائے، ایک دوسرے کے سہارے لاکھوں برسوں سے اسی حالت میں قائم ہیں۔ اسی لیے غار ہرا ایک عام غار کے معنی مکمل طور پر بند اور ہوا سے عاری مقام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے سہارے آرام کرتے پتھروں کے درمیان میں کہیں چھوٹے موٹے شگاف ہیں جن کے راستے سے ہوا کا چلن جاری رہتا ہے، اور گپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے بھی ان شگافوں میں سے ہلکی روشنی نازل ہوتی رہتی ہے، اور چھت میں جو ایک شگاف ہے اس میں سے آسمان کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی دے جاتا ہے۔ غار کے اندر ذرا سا جھک کر اپنے سر کو چٹان سے بچاتے ہوئے داخل ہونا پڑتا ہے۔ غار کے داخلے پر جہاں میں نے مسلح بچھایا تھا وہاں بس ایک ہی مسلح کی گنجائش تھی، البتہ بائیں ہاتھ پر فرش 2-3 انچ بلند تھوڑی سی ہموار جگہ جس پر سنگ مرمر کے چند سلے جوڑی ہیں، اور جب بہت زیادہ ہجوم ہوئی تو کوئی شخص سمٹا کر اپنا سر دائیں کندھے کو بچا کر بمشکل نفل پڑھ سکتا ہے، اور ورنہ گنجائش نہیں ہے۔ جہاں میرا مسلح ختم ہوتا تھا اس کے آگے غار تنگ ہونے لگتی ہے اور اس روزن یا شگاف پر جا کر ختم ہو جاتی ہے جو ایک تختی سے نصف سائز کا ہوگا، جہاں سجدہ کرتے ہیں، یعنی مسلح کا آخر۔ وہاں سے آگے جانے کے لیے رینگنا پڑتا ہے، لیکن 2-4 ہاتھ بعد اس کا حجم اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ آپ کا سر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس تنگ جگہ کے آخر میں وہ شگاف ہے۔ اس شگاف کے بارے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس میں خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ 1400 برس پیشتر یہ شگاف قدرے بڑا اور پھر قدرتی طور پر چٹانوں کی کھسکنے سے یا کسی زلزلے کے باعث یہ مختصر ہو گیا۔ بہر طور اب اس میں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا تھا۔ شہر مکہ کی چند روشنیاں البتہ نظر آتی ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ جیسے اس شب میں نے تجربہ کیا کہ آپ غار کے بائیں جانب جو چٹان ہے اس کے سار رخسار لگا کر گردن کے خاص زاویہ پر اکڑا کر ذرا ترچھی ہو کر خاص شگاف کو دیکھیں تو کعبہ کا ایک مینار اور وہ بھی کسی حد تک نظر آ جاتا ہے، اور اس حالت میں آپ زیادہ تک نہیں رہ سکتے۔ تو ایک شگاف ہے تنگ ہوتی غار کے آخر میں، اس کے علاوہ مسلح کے عین اوپر وہ 2 شگاف ہیں، اور پھر دائیں ہاتھ پر بھی چٹانوں میں سے ایک روزون ہے۔ تاریکی میں غار کے گہرے سکوت میں قدرے نمایاں ہوتے، ہوا کی مدھم سرسراہٹ ان کے راستے سے در آتی ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور قدرے بڑا شگاف جو غار کے اندر بیٹھنے سے نظر نہیں آتا، لیکن وہ یہ کھائی کی جانب غار کے دہانے پر ہے۔ یہ اندر داخل ہونے سے پیش تک دائیں جانب دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آسانی سے نہیں، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ غار کے دہانے پر جو چٹانیں ہیں ان میں ان کے ساتھ پھر رخسار جما کر ایک خاص زاویے پر جھک کر دریافت کیا جا سکتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو یہ شگاف تلاش کر سکے کہ ایسی تان جھانک کوشش کے لیے وقت درکار ہو، تو ان لوگوں کے پاس وقت نہ تھا۔ آج ہم اپنی کتاب غار ہرا میں ایک رات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ سننے کے لیے آپ کو میری اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔